अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोस्तों? खैरियत से हैं? आज हम बात करने वाले हैं बुर्ज जौज़ा के लिए 20 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक शम्स का ट्रांजिट जो बुर्ज हमल में होने जा रहा है वो बुर्ज जौज़ा वालों के लिए कैसा रहेगा, और न सिर्फ शम्स का ट्रांजिट बल्कि 20 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक बुर्ज जौज़ा वालों के हालात कैसे रहेंगे, सयारगान की कैफियत कैसी रहेगी, आज हम इस पर बात करेंगे। नए आने वाले, नए वीडियो देखने वाले चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप बराह रास्त वीडियो देखते रहें। बढ़ते हैं हम जनाब वीडियो की जानिब। बुर्ज जौज़ा वालों के हवाले से हम बात करेंगे। बुर्ज जौज़ा वालों को 20 मार्च से लेकर के और 20 अप्रैल के दरमियान में क्या मिलने वाला है, याद रखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके अपने सितारे पर। बुर्ज जौज़ा वालों का ज़ाती सितारा अतारद है और अतारद आपके ज़ायचे में सारा माह जो है वो बुनियादी तौर पर 11वें घर में गर्दिश करेगा। 11वें घर में गर्दिश करेगा, बुर्ज हमल में गर्दिश करता रहेगा। बुर्ज हमल में गर्दिश आपके अतारद की, और अतारद का 2 अप्रैल से लेके तकरीबन 26 अप्रैल तक रजत में रहना, ये आपके लिए ख़ास से मुश्किल औकात हो सकते हैं। यहाँ पर आपने अतारद के हवाले से बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, अतारद की रजत के हवाले से बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। दोस्त अहबाब या कारोबारी तौर पर अगर कोई आपको ऐसा मशवरा देते हैं जो आपके लिए चमकता हुआ सोना हो, तो उन मसलों पर, उन मशवरों पर आपने अंधाधुंध अमल नहीं करना है। सोच समझकर काम कीजिएगा, क्योंकि अतारद की रजत बाज़ औक़ात अक़ल को ख़ब्त कर देती है और जल्दबाज़ी में कुछ ऐसा काम हो जाता है जिसकी वजह से इंसान परेशानी का शिकार हो जाता है और ये परेशानी फिर आगे बढ़ कर के मज़ीद ख़राब करती है। ज़ोहरा के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो ज़ोहरा बुनियादी तौर पर आपके ज़ायचे में 5 अप्रैल तक बुर्ज हौत में आपके 10वें घर में क़याम करेगा। 10वें घर में क़याम करेगा। यहाँ याद रखिएगा, ज़ोहरा आपके ज़ायचे में 12वें सौर का मालिक है, जबकि आपके ज़ायचे में 5वें घर मीज़ान का मालिक भी है। 5वें और 12वें का मालिक होकर के ये मिले जुले असरात मुरतब करेगा। ख़ुसूसन अगर हम जेमिनी वालों के हवाले से बात करते हैं तो 5वें का हाकिम 10वें घर में शर्फयाब होना बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर याद रखिएगा, रुपए पैसे के हसूल के हवाले से ज़ोहरा का शर्फ आपको बहुत ज़्यादा आसानियाँ फराहम करेगा। ख़ुसूसन 20 मार्च के बाद जैसे इस दौरानिए का आप आगाज़ करेंगे तो यहाँ पर ज़ोहरा जो है वो बतदरीज ज़ोहल के करीब जाता जाएगा, और यहाँ पर ज़ोहरा के साथ ज़ोहल का जो किरान आपके 10वें घर में हो रहा है, ये काम कारोबार के हवाले से, मुलाज़मत के हवाले से, तरक्की मिलने के इम्कानात भी हो सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको अपने अफसरान बाला, अपने सीनियर्स की जानिब से हिमायत भी मिलेगी और पजीराई भी मिलेगी। बात करें अगर हम दीगर सयारगान के हवाले से तो मरीख की जो रजत है, मरीख की जो मौजूदगी है वो बुनियादी तौर पर आपके ज़ायचे में बुर्ज दलू में रहेगी 22 मार्च तक बुर्ज दलू में मरीख की मौजूदगी रहेगी। उसके बाद मरीख आपके 10वें घर में आ जाएगा, और 10वें घर में आने के साथ ही आपके अंदर कुछ हिम्मत, हौसला, जोश, वलवला ज़रूर पैदा होगा। लेकिन याद रखिएगा, मरीख ने यहाँ कमोबेश 1.5 माह क़याम करना है। ज़ोहरा यहाँ से 5 अप्रैल को आउट हो जाएगा, और 5 अप्रैल को आउट होने के बाद जब ज़ोहरा और ज़ोहल का यहाँ किरान होना है इस माह के दरमियान में, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ला सकता है, बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किलात ला सकता है। 10 अप्रैल को बुनियादी तौर पर ज़ोहरा का और मरीख का किरान आपके ज़ायचे के 10वें घर में होगा।
مریخ آپ کے ذائچے کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ 11ویں گھر کا مالک ستارہ ہے اور آپ کے ذائچے میں بنیادی طور پر چھٹے گھر کا حاکم ستارہ ہے۔ چھٹے گھر کے مالک ستارے کی حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ چھٹے گھر کا مالک ستارہ جب بھی 10ویں گھر میں آتا ہے تو کام کاروبار میں بہتری تو لاتا ہے، لیکن یہاں پر آپ کے ساتھ ایک اور پرابلم ہونے جا رہا ہے کہ زحل کا اور مریخ کا جو کران ہے وہ اس ماہ آپ کے لیے اچھا ثابت نہیں ہونے جا رہا، خصوصاً تیسرا ہفتہ آپ کے لیے بہت زیادہ کمپلیکیشنز کا باعث بنے گا۔ مشتری بدستور آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں رہے گا، تاہم 12ویں گھر میں رہتے ہوئے یہ 10ویں گھر میں موجود زہرہ کے شرف کے درمیان تسدیس کی نظرات بھی بنائے گا، تو یہاں کچھ معاملات روپے پیسے کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے آپ کے بہتر ہوتے نظر آتے ہیں۔ بات کرتے ہیں ہم جناب پہلے ہفتے کی 20 مارچ سے لے کے 27 مارچ کے درمیان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں یاد رکھیے گا کہ کمر کی گردش آپ کے تیسرے، چوتھے اور 5ویں گھر میں رہے گی۔ تیسرے، چوتھے اور 5ویں گھر میں کمر گردش کرتا ہوا آپ کے مالی معاملات میں اتار چڑھاؤ لانے کا باعث بنے گا۔ خصوصاً یہاں اگر میں بات کروں چوتھے گھر کی حد تک تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ جو چوتھے اور 5ویں گھروں کی حد تک بہت اچھی بات ہے کہ 27 مارچ تک کمر کی گردش آپ کو کسی بھی طور پر پریشان کن اثرات نہیں دے رہی اور بہت اچھے اثرات بھی مرتب ہوں گے، روپے پیسے کے حوالے سے بھی، مالی معاملات کے حوالے سے بھی، تعلقات کے حوالے سے بھی۔ پہلا ہفتہ آپ کے لیے خاصا بہتر رہے گا۔ یہاں پہلے ہفتے کے درمیان میں ہی زہرہ کا شرف بھی آپ کے 10ویں گھر میں ہوگا اور زحل کے ساتھ کران بھی ہو چکا ہوگا، تو یہ یہاں آپ کو کاروباری رفیقوں کے ساتھ بھی اچھے معاملات درپیش آتے نظر آ رہے ہیں، جبکہ آپ کو اپنے سینئرز کے ساتھ، اعلیٰ افسران کے ساتھ، اور مزید اگر آپ اپنی ملازمت میں کسی شخص کی وجہ سے پریشان ہیں اس کی جانب سے بھی آپ کو یہاں پر اچھے اور بہتر اثرات مرتب ہوں گے۔ بات کریں اگر ہم 28 تاریخ سے لے کر کے 5 اپریل کے درمیان تک کی، تو یاد رکھیے گا 28 تاریخ سے 5 اپریل کے درمیان میں 27، 28 اور 29 کو قمر ترقرب ہوگا۔ قمر جو آپ کے دوسرے مالیات کا حاکم ستارہ ہے اور مالیات کا حاکم ستارہ ہو کر 27، 28 اور 29 تاریخ کو چھٹے گھر کے اندر برج عقرب میں موجود ہوگا۔ آپ کا مالی طور پر یہ چھٹے گھر میں قمر کا چھٹے گھر میں رہنا کوئی بہت زیادہ اچھے اثرات مرتب نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ روپے پیسے میں، اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ آپ کو اپنے معاملات کو اور اپنے مالی معاملات کو مینٹین کرنے کے لیے کچھ چھوٹے قرضے بھی لینے پڑ جاتے ہیں۔ یہاں ایک بات اور وضاحت کرتا چلوں کہ 25 مارچ کو آلریڈی آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر کے اندر قمر کا گرہن لگے گا۔ قمر کا یہ گرہن آپ کے لیے قطعی طور پر اچھا نہیں ہے۔ اسٹاک مارکیٹ، ذخیرہ اندوزی، انعامی اسکیمیں، جوا سٹہ، ان چیزوں میں آپ نے پیسہ لگانے سے گریز کرنا ہے۔ اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو آپ کو نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے۔ 5 مارچ کے درمیان تک یہاں پر جو قمر کی گردش ہے وہ برج دلو تک رہے گی۔ قوس، جدی اور دلو، آپ کے یہ 3 بروج 7واں، 8واں، 9واں یہاں پر موجود ہوگا۔ پارٹنرشپ کے حوالے سے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ پارٹنرز کے ساتھ آپ روپیہ پیسہ لین دین کے حوالے سے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر آلریڈی آپ کو جو ہے زہرہ کی شرف بھی میسر آئے گا، اور زہرہ یہاں پر یاد رکھ لیجئے گا 5 اپریل کو نکل جائے گا۔ اس ہفتے کے دوسرے ہفتے کے آخر تک آپ نے جو بھی کرنا ہے، یہاں پر مالی طور پر پارٹنرشپ کے حوالے سے آپ کام کر سکتے ہیں، یا کسی سے بھی اگر آپ نے جو ہے ملا کر کام کرنا ہے، مل جل کر کام کرنا ہے، تو یہاں پر آپ کو بہت بہترین اوقات میسر آنے والے ہیں۔ اس ہفتے کے درمیان میں ہی یاد رکھیے گا عطارد کی رجت کا آغاز ہو جائے گا۔ عطارد آپ کے 11ویں گھر میں رجت کرے گا، اسپیشلی 2 اپریل سے رجت میں آ جائے گا، اور 2 اپریل سے رجت میں آنے کے بعد آپ کو اپنے دفتری معاملات میں، کاروباری معاملات میں، تحریری طور پر کسی بھی قسم کی کوئی غلطی آپ سے نقصان کروا سکتی ہے۔
یہ نقصان مالی بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کسی پروڈکٹ سے یا کسی اور چیز پر آپ کو بھی نقصان ہونے کا احتمال موجود رہے گا۔ بات کریں گے ہم تیسرے ہفتے کی 6 اپریل سے لے کے 13 اپریل تک کی۔ اگر ہم بات کرتے ہیں 6 اپریل سے لے کر 13 اپریل کے درمیان میں سیارگان کی کیفیت تقریباً وہی رہے گی، تاہم زہرہ جو ہے وہ بنیادی طور پر برج حمل میں داخل ہو جائے گا، آپ کے 11ویں گھر میں داخل ہو جائے گا۔ زہرہ جو آپ کے چھٹے گھر کا، آپ کے 5ویں گھر کا حاکم ستارہ ہے، آپ کے 12ویں گھر کا حاکم ستارہ ہے، یہ جب بھی آپ کے ذائچے میں برج حمل میں آتا ہے تو یاد رکھ لیجئے گا زہرہ کا برج حمل میں قیام قطعی طور پر اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، اس لیے اور اس حوالے سے بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ یہ بنیادی طور پر اس کے دشمن مریخ کا گھر ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کو 5 اپریل سے لے کے آنورڈ 20 اپریل تک بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ زہرہ کی گردش برج حمل میں ہوگی، برج حمل جو آپ کا 11واں گھر ہے۔ خواتین کے ساتھ، اپنی آفس میں کام کرنے والی خواتین کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ، اور خصوصاً سسرالی معاملات میں خواتین کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بدمزگی پیش آ سکتی ہے، کیونکہ یہیں پر عطارد بھی موجود ہے، اور عطارد رجت میں ہے، اور عطارد اور زہرہ کا کران جو ہے وہ اسی ہفتے میں ہوگا، قریب ہوگا، کران نہیں ہوگا، قریب ہوں گے، کہ اتنا قریب چلیں گے کہ ہر غلط بات جو آپ کی شخصیت سے منسوب ہوگی وہ خواتین پک کر لیں گی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ کے لیے بہت زیادہ مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ 8 اپریل کو یہاں پر شمس کا بھی گرہن ہوگا، آپ کے 11ویں گھر میں ہی 8 اپریل کو شمس کا گرہن ہوگا، اور اس کے بعد تقریباً 13 اپریل تک یہ جو آپ کا تیسرا ہفتہ ہے یہ شمس کے گرہن کی نظر ہونے والا ہے، کیونکہ گرہن سے 3 روز پہلے اور 3 روز بعد تک بہت زیادہ نحس اثرات ہوتے ہیں۔ اس پورے ہفتے میں آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، اپنے دوست احباب سے، کسی بھی کاروباری کمپٹیٹر سے آپ محتاط رہیں گے، بہت زیادہ امیدیں خواہشیں آپ نے نہیں باندھنی ہیں، ورنہ اس ویک کے اندر آپ کی کوئی بھی امید اور کوئی بھی خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آتی ہے۔ یہاں پر راہو کی موجودگی اور کیتو کی موجودگی کے حوالے سے بھی بات کروں تو یاد رکھیے گا کہ زہرہ کا راہو کے ساتھ کران اور زہرہ کا عطارد کے ساتھ کران یہ بھی انہی ایام میں ہونے والا ہے، اور ان ایام کے درمیان جب بھی یہاں راہو اور زہرہ ملتے ہیں تو یہ بیسیکلی گرو چنڈال یوگ بنا رہے ہوتے ہیں۔ راہو اور عطارد جب ملتے ہیں تو یہ آپ کے مخالفوں کو، آپ کے کمپٹیٹرز کو ایکسٹرا شارپ کر دیتے ہیں، اور ان کی یہ ایکسٹرا شارپنس آپ کو کاروباری طور پر پیچھے لے جانے کے لیے کوئی بھی حتمی قدم اٹھانے پہ مجبور کر سکتی ہے۔ تو آپ کو اپنے آفس میں، اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں اپنے مخالفوں اور اپنے کمپٹیٹرز سے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ بات کریں گے ہم جناب آگے بڑھتے ہیں، اور تیسرے ہفتے کی ہم بات کرتے ہیں جو تقریباً 6 اپریل سے لے کر کے 6 اپریل سے لے کے 13 اپریل کے درمیان میں ہے۔ اس میں سے میں کافی ساری باتیں آپ کو بتا چکا ہوں، یہاں پر کوئی میجر چینج نہیں آنے والا ہے، تاہم قمر کی نظرات جو ہیں وہ خاصی الجھنوں کا باعث بن سکتی ہیں، کیونکہ 6 اپریل سے لے کے 13 اپریل کے درمیان قمر کی جتنی بھی نظرات ہیں وہ زہرہ کے ساتھ، شمس کے ساتھ، عطارد کے ساتھ مقابلے کی نظرات بنیں گی، جبکہ زہرہ اور عطارد آلریڈی یہاں پر راہو کے ساتھ ہوں گے، اور جب اس طرح کی مقابلے کی نظر رکھتی ہے تو جذباتی طور پر آپ کوئی بھی ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں جو آپ کے لیے ان فیوچر اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی کمزوری، یہاں پر کوئی بھی صنف مخالف، یہ یاد رکھ لیجئے گا قمر بھی فیمیل اسٹار ہے، جبکہ زہرہ بھی فیمیل ہے، اور راہو بیسیکلی ڈوئل پرسنالٹی رکھتا ہے، تو وہ جب بھی اگر فیمیل پلینٹ کے ساتھ ملے گا تو وہ فیمیل اثرات دیتا ہے۔ تو یہاں پر کچھ ایسا سینیریو بنتا نظر آتا ہے کہ آپ کا کوئی پرانا عشق، پرانی محبت یا پرانا تعلق ایسا سامنے آ سکتا ہے جو آپ کو موجودہ وقت میں
پریشانی دے، تو آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ اوائڈ کرنا ہے اس قسم کے تعلقات کو. ایسا نہ ہو کہ آپ کی عزت اور آپ کا وقار یہاں پر کسی طور پر بھی خطرے میں آئے. بات کریں گے جناب ہم چوتھے ہفتے کی 13 اپریل سے لے کے 20 اپریل کے درمیان تک کی. 13 اپریل سے 20 اپریل کے درمیان اگر ہم ستاروں کی بات کرتے ہیں تو ستاروں کی کنڈیشن سیم رہنی ہے، ماں سوائے اس کے کہ قمر جو ہے وہ برج جوزہ آپ کے پہلے گھر میں موجود ہوگا. جذبات اور آپ کے احساسات میں بہت زیادہ چڑھاؤ دیکھنے کو آئے گا. آپ کے دوسرے گھر میں جو قمر کی موجودگی ہوگی وہ بنیادی طور پر 15، 16 اور 17 اپریل کو ہوگی. مالی طور پر یہ جو آخری ہفتے کے پہلے 3 دن ہیں یہ خاصے بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور یہاں پر یاد رکھ لیجئے گا کیونکہ قمر آپ کے ذائچے میں 12ویں گھر شرف بھی کرے گا، پھر 3 دن آپ کے پہلے گھر میں قیام کرتے ہوئے جب آگے آپ کے دوسرے گھر میں اپنے ہی گھر میں قیام کرے گا، تو یہ خاصا اچھا ٹائم ہوگا جب آپ جذباتی طور پر، عقلی طور پر کوئی بھی اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں. اپنی مالی، اپنی ذاتی، اپنی شخصی جو آپ کا امیج ہے، وقار ہے، اس کو بہتر بنانے کے حوالے سے آپ کا کیا گیا کوئی بھی کام کامیابی سے ہمکنار ہوگا. جبکہ 18، 19 اور 20 اپریل کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے گا یہاں پر قمر کی گردش آپ کے چوتھے گھر میں ہوگی. چوتھے گھر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو والدین اور اہل خانہ کی طرف آپ کا توجہ زیادہ رہے گی. اس ماہ میں آپ کے لیے جو بہت زیادہ مشکل ترین اوقات ہیں ان میں 2 گرہن کی تاریخیں ہیں. بنیادی طور پر 25 مارچ کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے چاند گرہن، 8 اپریل کو شمس کا گرہن، سورج کا گرہن، اور 2 اپریل سے لے کے آنورڈ 26، 27 اپریل تک آپ کے ذاتی ستارے کی جو رجت ہے یہاں پر یہ آپ کی کمپلیکیشنز میں، آپ کی پریشانیوں میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے. ان چیزوں پر آپ نے بہت زیادہ کمانڈ کرنی ہے، انہیں اپنی گرفت میں رکھنا ہے، ورنہ آپ کے لیے یہ ملے جلے اثرات مرتب کرے گا. ایسے افراد جن کے ذائچے میں عطارد پہلے سے یا بائی برتھ نحس ہے ان کے لیے معاملات زیادہ خراب ہوں گے بنسبت ایسے افراد کے جن کے ذائچے میں عطارد بائی برتھ اچھا ہے، شرف کا ہے یا اوج کا ہے. یہاں پر آپ کے دوسرے گھر کا مالک ستارہ جب شرف یاب ہوتا ہے تو آپ کے مالی معاملات میں بہتری لاتا ہے. یہ چیزیں آپ کو اس مہینے میں ملیں گی. زہرہ کے شرف کے حوالے سے بھی ملیں گی. ابتدائی 10 دن اور آخری 10 دن بہت اچھے رہیں گے. بیچ کے 10 دنوں میں آپ کو گرہن کی وجہ سے اور عطارد کی رجت کی وجہ سے مشکلات درپیش آئیں گی. ان تاریخوں میں آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، خصوصاً 27 مارچ سے لے کر کے اور 7، 8 اپریل تک یہ جو 10، 12 دن ہیں ان تاریخوں میں آپ بہت زیادہ محتاط رہیں گے. ملیں گے انشاءاللہ اگلے ماہ کی ویڈیو کے حوالے سے. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.